बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपनी अगली वीडियो के साथ। हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को हुक्म दिया कि वो नेवल फॉर्म्स सीडीए के हवाले कर दें और सेलिंग क्लब की बिल्डिंग को डिमॉलिश कर दें। पिछली दो वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, मैंने आपके सामने वो तमाम फाउंडेशंस रखी, उन तमाम महकमों की फाउंडेशंस रखी, फेडरल गवर्नमेंट की रखी, जहां पर वेलफेयर के नाम पे लैंड एक्वायर की गई, वहां पर फार्म हाउसेस बनाए गए, वहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई, वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए गए और इस तरीके से वो अपने मुलाजमीन की, उन महकमों ने और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की और रिटायर्ड मुलाजमीन की वेलफेयर के काम किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रोल नेवल हेडक्वार्टर का है, नेवी का है, बाकी आर्म फोर्सेस के साथ साथ आइन का आर्टिकल 243, 244, 245 में, उससे बाहर वो वेलफेयर के गार्ड में नहीं जा सकते। और मैंने आपके सामने ये रखा कि आइन ये भी कहता है कि कोई भी कानून जो है या असूल है वो पूरे मुल्क पे इक्वली अप्लाई किया जाएगा। अगर एक महकमा नेवी है उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर और तरीके से अप्लाई किया जाए और बाकी महकमे जैसे आईबी है, पीडब्ल्यूडी है, सीबीआर है और इसी तरह पाकिस्तान पोस्ट है, रेलवे है, इन इदारों को कहा जाए कि ठीक है। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग, उनको कहा जाए कि आप बनाएं, बाकियों को छोड़ दें। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि क्या जो नए सेक्टर सीडीए डेवलप करती है, जैसे B-17 सेक्टर डेवलप हुआ, उसके अंदर जो प्लॉट क्रिएट किए गए वो किन को दिए गए? वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी के जरिए फेडरल गवर्नमेंट के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोगों को दिए गए। उसमें आर्म फोर्सेस का कोटा नहीं है। आर्म फोर्सेस ने पहले डीएचए बनाया जिसके अंदर तीनों फोर्सेस को अकोमोडेट किया जाता था, जैसे बाकी महकमे हाउसिंग और शेल्टर रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। बाद में डीएचए ने नेवी को और एयरफोर्स को निकाल दिया अपने उस खाते से। इसके बाद नेवी ने अपना और एयरफोर्स ने अपने अपने हाउसिंग स्कीम्स शुरू कर दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी महकमे कर रहे हैं या उनकी फाउंडेशंस कर रही हैं। अब आ जाते हैं कोर्ट के एक और एस्पेक्ट की तरफ, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है। पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं अदालत ने कहा क्या है। पेज नंबर 25 है जी, और इसका पहला पैरा है, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री डिवीजन is distinct from the armed forces and so is the military land officer or the cantonment executive officer. The land for the use of armed forces except class A1 land are exclusively managed and dealt by with the aforementioned distinct department and the officials as the case may be. The armed forces cannot own, मैं थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर गया। The land for the use of the armed forces except A1 land are exclusively managed and dealt by the department, distinct department that and the officials. यानी उनके कहने का मतलब ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड और मिलिट्री लैंड ऑफिसर ये लोग डील करते हैं उस लैंड को जो A1 लैंड के अलावा फौज की लैंड हो। आगे वो लिखते हैं, the armed forces cannot own, acquire or otherwise deal with the immovable property. The land vests in the government and is managed by the department and officials distinct from the armed forces. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल इग्नोर किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है
اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی سویلین ہے یا وہ یونیفارم پرسن نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے صرف ایک کنٹونمنٹ ایسا ہے جس کی ایڈمنسٹریشن نیوی کے پاس ہے اور وہ ہے منوڑا کنٹونمنٹ. میں نے شاید پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ واحد ایک کیپٹل ٹیریٹری ایسی ٹیریٹری ہے جو پاکستانیوں نے خود بنائی اور یہ آزادی کے بعد بنی اور اس کے تمام رول ریگولیشنز ہم نے بنائے. اسی لیے وہ ہم سے مینج نہیں ہو پا رہا اور کرپشن کا گڑھ بن گیا. اسی لیے گوروں نے کراچی کے اندر ایک کنٹونمنٹ تھا کراچی کینٹ اور ایک ملیر کینٹ اور تیسرا جو کنٹونمنٹ تھا وہ منوڑا کنٹونمنٹ تھا. منوڑا کنٹونمنٹ جو ہے وہ نیوی کی ایڈمنسٹریشن اس کے اندر ہے. تین یونٹیں وہاں پی این ایس قاسم, پی این ایس ریبر اور پی این ایس امالیہ. ان تینوں کی جو کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں ان میں سے جو سینئر ہوتا ہے, جیسے نارملی سی او ریبر جو ہے وہ کموڈور ہوتا ہے تو وہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا. بالکل یہ کورٹ کی آبزرویشن غلط ہے کہ وہ جو کنٹونمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے, اس میں آرم فورسز کے لوگ اس میں ایسا سچ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جہاں پر بھی گوروں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو رکھا وہاں پر انہوں نے کنٹونمنٹس ڈکلیئر کیے اور کنٹونمنٹ بنا کے اس کے اندر تمام چیزیں جو ریگولرائز جو رولز تھے وہ بنا دیے. کورٹ نے, اعلیٰ عدالت نے پیج نمبر 20 پہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ پیج 24 پہ انہوں نے کہا ہے دا کنٹونمنٹ ایکٹ 1924, دی کنٹونمنٹ لینڈ اینڈ ایڈمنسٹریشن رول 1937 اور رول آف اے سی آر رولز. اے سی آر وہ اینول کنفیڈینشیل رپورٹ نہیں بلکہ یہ رولز ہیں جن کا جو ہے ایکوزیشن, لینڈ ایکوزیشن, کسٹڈی اینڈ ریلنکوشمنٹ رولز 1944. یہ وہ اسٹیبلشڈ لا ہیں جو گوروں نے یہاں بنائے اور اس کے تحت کنٹونمنٹ کی لینڈ کو مینج کیا جاتا رہا. عدالت کو اس کا علم تھا لیکن عدالت نے یہ کہہ کے کہ جی ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈسٹنکٹ آفس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا لینڈ مینج کریں گے. یہ کورٹ کی آبزرویشن بالکل غلط ہے. کیوں کہ کنٹونمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کا جو کنٹونمنٹ بورڈ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ منوڑا کنٹونمنٹ کا ان تینوں اسٹیبلشمنٹس میں سے جو سینئر کمانڈنگ افسر ہے وہ ہوتا ہے اور ملیر اور جو کراچی کینٹ کے کنٹونمنٹ بورڈ ہے ان کے پریزیڈنٹ اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے. جہاں پر بھی کنٹونمنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے اور وہ یونیفارم افسر ہوتا ہے اور وہ نارملی میجر جنرل ہوتا ہے. اسٹیشن کمانڈر کی ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے کنٹونمنٹ بورڈ ہوتا ہے اور یہ عدالت کی آبزرویشن کہ وہ ڈسٹنکٹ آفس ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. عدالت نے ان قوانین کی مطلب اکنالج کیا کہ یہ قانون ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپ ہیلڈ کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب سی ڈی اے بنایا گیا یا کیپٹل ٹیریٹری بنائی گئی اس کو رکھنا تھا اور اس کے اندر 3 سیکٹر E8, E9 اور E10 یہ تینوں سیکٹر آرم فورسز کو دیے گئے, تو کیا یہ اس وقت کے جو لا میکرز تھے یا جنہوں نے جو ٹاؤن پلانرز تھے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد کنٹونمنٹ بھی ڈکلیئر کریں کہ یہ ایریا جو ہے یہ کنٹونمنٹ کے اندر آئے گا؟ اگر ایک کنٹونمنٹ بن جاتا اور اس کا کنٹونمنٹ کا پریزیڈنٹ ہوتا اور اس کنٹونمنٹ کا ایگزیکٹو افسر ہوتا اور وہاں پر ملٹری لینڈ افسر ہوتا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. کیوں نہیں؟ جب تینوں فورسز کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہونے تھے, تینوں فورسز کو ایک ایک سیکٹر الاٹ ہوا, تو کیوں نہیں کنٹونمنٹ بنایا گیا؟ کنٹونمنٹ کی آپ بات چھوڑیں, اس کیپٹل ٹیریٹری کے لیے تو جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا, جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا اور F8 کے کمرشل پلازوں کے اندر ایک سول جج اور ایک مجسٹریٹ کو بٹھا کے اور ایک ان کے اوپر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لگا کے کام چلایا گیا کرائے پہ دکانیں لے کے. اور ایک ججمنٹ ہے جو ریسنٹلی 2018 میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے جس میں انہوں نے اس ماسٹر پلان کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ ماسٹر پلان بڑا ہی اچھا تھا, بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ تھا اور اس کے مطابق سی ڈی اے کی لینڈ جو ہے نا یعنی کیپٹل ٹیریٹری کے اندر
جو لینڈ فال کر رہی ہے اس کو اس طرح مینج ہونا چاہیے. وہ خاک اچھا تھا، اس کے اندر تو کسی نے نہ فورس سی کیا کہ یہاں پر ایک جوڈیشل کمپلیکس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، نہ فورس سی کیا کہ اس کے اندر ہمیں ایک کنٹونمنٹ بورڈ کی بھی ضرورت ہوگی. ایک کنٹونمنٹ بورڈ بھی، کنٹونمنٹ ایریا بھی ڈکلیئر کرنا ہوگا جہاں پر تینوں آرم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جہاں پر 3 سیکٹر ہیں. اگر یہ ہو جاتا تو آج یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. جب کیپٹل ٹیریٹری کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے اور کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی کنٹونمنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو آرم فورسز کو اپنے بندوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر لینڈ ایکوائر کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس میں کورٹ یہ آبزرویشن بھی دے سکتی تھی کہ کنٹونمنٹ ایریا ڈکلیئر کیا جائے اور ایز پر دی ملٹری لینڈ کے جو پرانے رولز ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، دی کنٹونمنٹ ایکٹ 1924، دی کنٹونمنٹ لینڈ اینڈ ایڈمنسٹریشن رول 1937، دی لینڈ ایکوزیشن کسٹڈی اینڈ ریلنکوشمنٹ رول 1944، ان کے تحت ہو سکتا تھا. لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس کو اڑا دیا، اور وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اڑایا. اب آ جاتے ہیں جو سیلنگ کلب کو گرانے کا کہا گیا. مجھے نہیں معلوم، میں واز ناٹ پارٹ آف، میں اس ٹیم کا حصہ نہیں تھا جو اس کیس میں نیوی کی طرف سے پیش ہوئے. یہ ایک الگ بات ہے کہ نیوی ہمیشہ ریلائبل لوگوں کے ساتھ نہیں چلتی. مجھے آج بڑا افسوس ہوا یہ خبر پڑھ کے کہ جیک ڈپارٹمنٹ نے اپیلیں کر دی ہیسٹ میں، جلدی میں، اور اس کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ ہائر اپس کے تھرو آئیں، آپ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون آج پیش ہوا نیوی کی طرف سے، اس کے منہ میں زبان نہیں تھی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے تو ڈائریکٹ مجھے کہا، آپ نے تو سی این ایس کو ڈائریکٹ کہا کہ آپ فوری طور پہ ہینڈ اوور کر دیں یہ چیز، اور اب جب میں آیا ہوں اپیل لے کے تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے آؤ. میں نے تو پڑھا ہے نا، پورا فیصلہ پڑھا ہے. یہ ڈائریکشن بجائے ان کو دینے کے عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ منسٹری آف ڈیفنس کو کہتی کہ یہ آپ ان کے ریگولیٹنگ منسٹری ہیں، گورننگ منسٹری ہیں، آپ میک شور کریں کہ پی این فارمز ہینڈ اوور ہو جائیں سی ڈی اے کو، یا کہ وہ بلڈنگ گرا دی جائے. ادھر تو آپ نے ڈائریکٹ نیوی کو مخاطب کیا، ڈائریکٹ سی این ایس کو مخاطب کیا، اور جب سی این ایس یا نیوی یا نیول ہیڈ کوارٹر اپیل لے کے آیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو آئیں. سراسر غلط ہے یہ. کورٹ کا فیصلہ نیوی کو ڈائریکٹ دینا، نیوی کو ڈائریکٹ ڈائریکشن جاری کرنا، یہ بھی غلط ہے اگر اس طرح ہے تو. اور کنٹونمنٹ کا ڈکلیئر نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو لیکون ہے. یہ وہ سکم ہے جو رہ گیا جس نے بھی ٹاؤن پلاننگ کی اسلام آباد کی، جس نے 3 سیکٹر پلان کیے، ہیڈ کوارٹرز پلان کیے، لیکن کنٹونمنٹ ڈکلیئر نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں وہ اس کے اس ججمنٹ میں نہیں ہے، وہ ججمنٹ میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ بھی ڈائریکشن آ گئی ہے کہ سیلنگ گولف کلب، مرگلہ گرین گولف کلب بھی ہینڈ اوور کر دیا جائے سی ڈی اے کو. مجھے نہیں معلوم کس طرح اس کو اس میں ڈیفینس کیا گیا، لیکن جہاں تک میرا جنرل نالج کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے تھے بہت زیادہ، ان کو روکنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے میں نیول ہیڈ کوارٹر کا سیکورٹی افسر تھا، تو ہم نے مرگلہ ہلز کی پہاڑیوں پہ 2-3 پوسٹیں بنائی تھیں کہ وہ نیچے نظر رکھیں کہ کوئی تھریٹ تو نہیں ڈیولپ ہو رہا. جب یہ پوسٹ بنی بالکل نیوی ہاؤس کے سامنے جو مرگلہ گرین کی پہاڑی ہے، مرگلہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ تو سامنے نیچے بشز تھیں بہت زیادہ، تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ ان بشز کو صاف کر دیا جائے تاکہ دور سے اگر کوئی موومنٹ ہو تو وہ نظر آئے. ورنہ یہ بشز جو تھیں یہ بالکل سی این ایس کے نیوی ہاؤس کے بالکل گیٹ کے
گیٹ کے قریب تک تھیں. پہلے تھوڑا سا ایریا صاف کیا گیا, جب تھریٹ بڑھا تو تھوڑا زیادہ ایریا صاف کیا گیا. ایریا صاف کر کے اس کو فینس کر دیا گیا اگینسٹ دی انفلٹریشن بائی دی ٹیررسٹ. جب ٹیررسٹ ہمارے مہران بیس کے جہازوں کے ہینگر تک پہنچ رہے تھے, ان حالات میں اس وقت یہاں پر فینس کیا گیا اور ایریا کو بشز سے صاف کیا گیا. اس کے بعد اگر اس میں گولف کورس بنا دیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایریا گرین رہے, صاف رہے, مینٹین رہے, اور وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہو, ہیومن ایکٹیویٹی ہو, لائٹنگ ہو, تاکہ دن ہو یا رات ہو اس طرف سے تھریٹ کو مانیٹر کرنا آسان ہو. پھر مرگلہ گرین گولف کورس کے جو فنڈ جنریشن ہوئی اس سے تقریباً 2000 سے 2500 لوگوں کو روزگار ملا, جو وہاں ڈرائیور تھے, جو مالی تھے, جو باقی کیڈیز تھے, اور جو باقی لوگ تھے. اور پھر اس ایکٹیویٹی سے یعنی گولف کھیلنا, اس میں صدر پاکستان آ کے گولف کھیلتے ہیں, اس سے کسی کے فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی ضرب نہیں پڑی. اور اگر پڑی تو وہ یہ کہ سی ڈی اے کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی لینڈ یا محکمہ وائلڈ لائف کی لینڈ جو ہے اس پہ گولف کورس بنا دیا گیا, تو اس کی ایک قیمت جو ہے وہ سرکاری خزانے میں مرگلہ گرین گولف کلب کے فنڈ سے دی جا سکتی تھی اور اس کی ریگولرائزیشن بھی ہو سکتی تھی. لیکن مجھے معلوم نہیں کہ نیوی کی ٹیم نے یہ موقف یا یہ چیز اعلیٰ عدالت کے سامنے رکھی یا نہیں. اب آ جاتے ہیں سیلنگ کلب کی طرف. سیلنگ کلب کو بھی گرانے کا حکم دے دیا گیا. مجھے نہیں معلوم نیوی نے کس طرح اس کو ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن جو میرا جنرل نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی غوطہ خوروں کی ضرورت پڑی ہے نالا لئی میں سے لاشیں نکالنے کے لیے, یا باقی جو سواں ریور ہے, یا ادھر جب بھی کوئی حادثہ ہوا ہے, یا ایون رابل لیک میں اگر کوئی گرا ہے, تو اس کی ڈیڈ باڈی نکالنے کے لیے یا ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنے کے لیے اکثر نیوی کے جو ڈائیورز ہیں, غوطہ خور ہیں, ان کو کہا گیا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوی نے یہاں پر ایک ٹیم رکھی غوطہ خوروں کی, جو کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی ایڈ ٹو سول پاور میں جا کے مدد کر سکیں. اب ظاہر ہے انہوں نے کسی واٹر فرنٹ پہ رہنا تھا نا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈائیور ہوتا ہے, میں خود ڈائیور ہوں, ایڈونچر ڈائیور ہوں, ڈائیور کو انڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک لاگ ہوتا ہے جس میں وہ ڈائیونگ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اگر وہ انڈیٹ نہ ہو تو وہ ڈائیونگ نہیں کر سکتا. ڈائیور کو انڈیٹ رکھا جاتا ہے, اس کے لاگ میں رکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ ڈائیونگ کی اتنی دیر. تو جب واٹر فرنٹ پورے اسلام آباد میں صرف راول لیک ہے, اور وہاں پر جا کے انہوں نے ان غوطہ خوروں کو بھی اکاموڈیٹ کیا, اور ساتھ میں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بوٹنگ, روئنگ, سیلنگ یہ بنائی, تاکہ اس خطے کے لوگ جو ہیں ان کو ایک نئی سپورٹس دیکھنے کو ملے, اور ایک نئی سپورٹس ادھر متعارف ہو, اور اس میں جو ہے لوگ آئیں. اور کھیل کوئی بھی ہو, سیلنگ ہو, روئنگ ہو, اس سے کسی کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس حرج نہیں ہوتے. اور ایڈ ٹو سول پاور میں ڈائیورز کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو ڈائیورز کو انڈیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو واٹر فرنٹ پہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. لہذا یہ بھی ریگولرائز کیا جا سکتا تھا, اس سے کسی کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس حرج نہیں ہوئے. پھر اس ججمنٹ کے شروع میں, بہت شروع میں, اس عدالت نے خود آبزرو کیا کہ میرے سامنے کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ اس ججمنٹ کے پیج 1 کو پڑھیں تو وہاں پر سیدھا لکھا ہے کہ میں صرف یہ کچھ کریٹیکل ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں, جو کہ انتہائی غلط ہے. وہ میں پہلا پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں, دا پٹیشنر in writ petition number 1772/2020 titled Mrs. Zeenat Salim versus Pakistan Naval Form etc. and in writ petition number 946 of 2020 titled Nasir Ali versus Federation of Pakistan etc.
have raised constitutional questions of paramount public importance. The pivotal questions that have arisen are not confined to the enforcement of fundamental rights of the petitioner alone, but rather it gravely affect every citizen of Pakistan. یعنی کہ یہ جو پٹیشنر تھے دونوں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس سے کنفائنڈ نہیں ہیں، یہ ایک میٹر بنا دیا گیا پبلک امپورٹنس کا، اور پبلک امپورٹنس کے لیے عدالت عالیہ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی پٹیشنر آئے اس کو پہلے ایڈوکیٹ جنرل کی پرمیشن لے کے آنا چاہیے. پبلک امپورٹنٹ کا کوشچن اگر ہے تو یا تو عدلیہ اس کو خود سے لے، سو موتو لے، یا پھر اگر کسی پٹیشنر نے آنا ہے اور وہ ایڈوکیٹ جنرل کی پرمیشن سے آتا ہے. اس کیس میں ان دونوں پٹیشنر کے پاس ایڈوکیٹ جنرل کی کوئی پرمیشن نہیں تھی. کورٹ نے از خود اس کو کنورٹ کیا، یعنی خود ہی اس کو بنا لیا کہ جی میرے پاس سامنے ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا ہی معاملہ نہیں ہے، میرے سامنے معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے. دیٹ گریولی افیکٹس ایوری سٹیزن آف پاکستان. ایوری سٹیزن آف پاکستان کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ نیول فارمز تو صرف باراخو میں، سملی ڈیم روڈ پہ ہیں. ایوری سٹیزن آف پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بالکل یہ غلط فیصلہ ہے. اس کو نیوی کو چیلنج کرنا چاہیے اور کرے گی انشاءاللہ. اینڈ آئی ایم شیور کہ ڈویژن بینچ میں، یعنی جہاں پر 2 ججز کو سنیں گے، وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے. اور مجھے یہاں پر ایک چیز اور، ایک نیوی سے بھی گلہ ہے کہ نیوی نے ہمیشہ وفادار اور پروفیشنل لوگوں کو اگنور کیا. میں نے خود نیول ہیڈ کوارٹر کو خط لکھا تھا کہ ہم جو لوگ ہیں جو ایکس سروس کے اس میں آئے ہوئے ہیں پروفیشن میں، وکلا یعنی ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں، ہمیں اداروں کو کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہمیں ہماری سروسز ہائر کریں، کیونکہ ہم نے نیوی کا نمک کھایا ہے. ہم دل و جان سے نیوی کے کیسز کو پرسو کریں گے اور اپنے ایک اور جذبے کے ساتھ لڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. جیک ڈپارٹمنٹ نااہل لوگوں سے بھرا ہوا ہے. میں جب ڈپٹی ڈائریکٹر ریگولیشن تھا تو جیک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری بڑی بڑی پنجہ آزمائی ہوئی ہے، اور میں نے تمام جیک ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو انتہائی انکمپیٹنٹ اور انتہائی لا علم پایا. ان کے پاس کوئی لیگل ایکیومن نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ایک اسپیشل برانچ ہے، لا برانچ بنی ہوئی ہے، اس میں ان کے پروموشنز ہو رہے ہیں کرتے کرتے. اور میں آج آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو جیگ تھے پہلے رہے، جب لا برانچ کے افسران نئے نئے آئے تھے، یہ جونیئر تھے، ان میں سے کوئی بھی جیگ نہیں بنا تھا، تو اس وقت جیگ جنرل سروس کے افسر ہوتے تھے جنہوں نے LLB کیا ہوتا تھا، تھوڑا بہت ان کو تجربہ ہوتا تھا. اس میں سے ایک افسر کا ریکارڈ پہ یہ منٹ یعنی نوٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کسی لا برانچ کے افسر کو جیگ مت بنائیں. جیگ ہمیشہ جنرل سروس کا بندہ ہو جو نیوی کے روایات، ٹریڈیشنز اور اس کے اسپرٹ کو سمجھے. اس کے ساتھ ہی میں اس ججمنٹ کے اوپر اپنی آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں. یہ میری اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ایسا ہوا کیوں. بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا، اپنے دوستوں کا، ارد گرد لوگوں کا، فیملیز کا بہت خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.